हादी साहब ने मेरा कोई दिल नहीं दुखाया। हादी साहब ने तो मुझे, मेरे लिए तो ये रोशनी का इस्तारा है हादी साहब। उन्होंने मुझे रोशनी दी है कि देखो अपने दोस्तों को, ये तुम्हारे दोस्त। और उसके पीछे जो कहानी है, मैं उस कहानी से भी वाकिफ हूँ। मुझे दुख उन अदीबों पर है, वो जो मेरे साथ पले बड़े हैं, जो मेरे साथ 30-30 साल तक जिन्होंने रियाजत की है, और मैं एक एक का नाम जानता हूँ और एक एक को मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने कमेंट करके, उन्होंने ये जुमले लिखकर मेरा दिल दुखाया। देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात। ये पलंदे मेरे पास पड़े हुए हैं ना, ये सारे पलंदे पड़े हुए हैं ना, आए ना मेरे पास। एक एक आदमी आया और आकर ऐनक लगा कर देखे कि ये क्या लिखा हुआ है। तारीख हमारे मुंह पर थप्पड़ मार रही है। ये किताब आप इसको पढ़कर, पढ़ी किसने है ये किताब, पढ़े ना इसको, अब देखे तो सही इसमें क्या है। एक जुमला लिखकर आप कह रहे हैं कि ये जो है जी ये सरका है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अकील मलिक और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ और फेसबुक पेज आपकी आवाज़ से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमेशा आपके पास आते हैं हम अदीब और हम के साथ, और आज स्पेशली हमने ज़रूरी समझा कि एक बहुत ही मौक़र तहरीर और तहकीक हमारे सामने आई है कैमलपुर के हवाले से। जब कैमलपुर जल रहा था, ताहिर रशीद साहब की ये तहकीक है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान भर से क्या दियारे गैर से भी इनको बहुत इज्जत मिली। और इस किताब के हवाले से बहुत सारे अखबारात में भी लिखा गया, यूट्यूब चैनल्स पर भी आपने सुना, फेसबुक पेजेस पर भी इसके बारे में लिखा गया। तो आप सब लोग आगाह हैं जब कैमल पुल जल रहा था, और हाल ही में इसकी तकरीब भी हुई जिसमें बहुत सारे मौक़िर जो तहकीक निगार हैं और जो नक़ाद हैं, जो शायर हैं, उन्होंने इसमें बड़ी तादाद में शिरकत की और इस किताब को सराहा। लेकिन आज का हमारा जो मुद्दा है वो एक बहुत ही एक कंट्रोवर्सी जो है वो हमारे सामने आई है इस किताब के हवाले से। और फेसबुक पेज पर एक हादी साहब हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है कि जब कैमल पुल जल रहा था में कुछ औराक हैं मेहरू के नाम से, जो इस किताब में शामिल हैं, और उनके मुताबिक उनका गिला है, और उन्होंने इसमें बाएहतमाम ये कहा है कि उन्होंने ये जो औराक हैं वो उसमें शामिल किए हैं। तो इस हवाले से हम ताहिर रशीद साहब के शुक्रगुजार हैं कि हमने उनसे वक्त मांगा और उन्होंने हमें ये वक्त दिया कि अब इसकी वजाहत कर सके। तो चलते हैं ताहिर रशीद साहब के पास। सर बताइए कि अभी आज ये फेसबुक के ऊपर ये बात आ रही है, और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, वो भी बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं कि जो ये सरकाबाजी है और इसकी चीज़ें जो है इसकी भी तकसीब होनी चाहिए, और इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए। जबकि बाकी सारे अहबाब जो हैं वो ये भी जानते हैं कि आपने एक बड़ा तवील अरसा तहकीक में भी गुजारा, आप शायर भी हैं, मुहक्किक भी हैं, और सब आपको जानते भी हैं। तो इस हवाले से आप क्या फरमाइएगा कि ये जो तहरीर आज फेसबुक के ऊपर हमारे सामने आती है, कंट्रोवर्सी है और एक दावा हल्का सा उसमें सामने आता है, तो आप इसकी वजाहत में क्या कहेंगे? ये बहुत ज़रूरी है हम जैसे तलबा के लिए जो तहकीक से वाबस्ता हैं, और हम ये समझते हैं कि जितनी भी तहकीक है वो सच और हक पर मबनी होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल जो आज जब कैमल पुल जल रहा था, इसके चंद और जो औराक हैं वो इसमें शामिल हैं, उसके ऊपर एक सवाल उठाए, तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? जी बहुत मेहरबानी अकील मलिक साहब। ये बात आज ही मुझे सैयद मुनिस रज़ा साहब और चंद और मेरे जो अजीज़ हैं उनकी वसातत से मालूम हुई है कि कुछ ऐसा फेसबुक पे लगा हुआ है कि जिससे ये तासुर दिया जा रहा है कि ये जैसे किताब जो है ये सरका है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं, जिनकी चीज़ें शामिल हैं, उनका कोई नाम नहीं है, कोई हवाला नहीं है। तो पहले तो ये है कि ये बात सुनकर मैं परेशान हुआ, और फिर मैं हैरान भी हुआ कि ये किस तरह मुमकिन है कि मैंने जो रियाज़त की है, जो मैंने अदब को 30 साल दिए हैं, और लोग मुझे जानते हैं, मैं बहुत फ़कीर आदमी हूँ, आजिज़ आदमी हूँ, और जो मेरी अपनी गलती होती है उसको मैं तस्लीम भी करता हूँ। तो जब ये सारा मामला मेरे सामने आया, तो मैंने इस पूरी कहानी को याद किया कि असल जो है मसला क्या था और क्या हुआ, और आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या फेसबुक पे लगा हुआ है। तो फिर मैंने वो मंदरजात पढ़े। हादी साहब हैं जिनका असल नाम जो है वो एहतशाम साहब। हादी साहब को मैं नहीं जानता था,
بطور محقق نہیں جانتا تھا پہلے. وہ شاعر بھی میرے خیال میں نہیں ہیں، نقاد بھی نہیں ہیں، اور کوئی ایسی بات شاعروں میں ان کا ادیبوں میں کوئی نام کبھی نہیں سنا تھا. ہمیں عرصہ دراز سے ہم ادب کی دنیا میں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیمل پور سے مجھے بہت عشق ہے، اور کیمل پور کے حوالے سے جو باتیں اس کتاب میں درج ہیں، وہ باتیں میرا دعویٰ ہے کہ 80-90% وہ پہلی بار سامنے آئی. کیونکہ کیمل پور کے حوالے سے یا فسادات کے حوالے سے تحریری صورت میں کوئی اتنا مواد نہیں ہے. 1-2% کہیں پہ کچھ لکھا گیا ہو تو وہ شامل ہے اور میرے سامنے ہے، اور میں پوری اس سے تاریخ سے واقف ہوں کیمل پور کی فسادات کے حوالے. یہ میرے پاس تمام دستاویزات بھی موجود ہیں. میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں، اور بغیر کسی ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی غیر محتاط آدمی ہوں، اور ایک اگر کسی کا ایک جملہ بھی ہے، اور یہ تو سینہ بسینہ بہت ساری باتیں ہیں، یہ واقعات بھی ہیں، تحقیق بھی ہے، واقعات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں. تو مجھے چشمدید گواہ بھی بہت ملے. ابھی ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 سال کے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. جو انہوں نے بتایا سچ سمجھا گیا، اور میں نے چاند پھٹک کی ایک واقعہ سنا، اس کی تصدیق کے لیے ایک اور بندے سے رابطہ کیا، اس نے تصدیق کی. لیکن مجھے دیکھیے، شک جو ہے یہ بنیاد ہے تحقیق. جی بالکل، یہ تو شک بنیاد ہوتا ہے. بالکل اہم سوال ہے کہ شک کی بنیاد پر ہی جی ہم تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کے حقائق جو ہیں وہ سامنے بے لے شک. کر آتے ہیں. اور اس معاملے میں بھی ایسا ہے کہ دونوں طرف سے جو طرفین ہیں جی 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 ان کے احباب اپنے جذبات رکھتے ہیں. آپ کی طرف کے جو بے شک. دوست ہیں وہ بھی ایک جذبات رکھتے ہیں، اور دوسری طرف بھی جو دوست ہیں وہ بھی اس حوالے سے جی جذبات رکھتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس سے متعلق جو ہے وہ بالکل واضح انداز میں بیان کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ میرے پاس، میں ڈائری لکھتا ہوں روز. میں 19 سال 20-30 سال سے 22 سال سے ڈائری لکھتا ہوں. میرے پاس بہت کچھ. یہ اپریل 2024 کی بات ہے کہ خضر حیات خان صاحب ہیں امریکہ میں. جی جی انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، مہرو نامی ایک لڑکی کی ڈائری تھی. اس کے چند اوراق تھے. اگر اس کو آپ 14 پوائنٹ میں کریں تو میرے خیال میں 4 صفحے بنتے ہیں ٹوٹل. مناسب. جی 14 پوائنٹ میں، میں اس شعبے سے وابستہ ہوں، مجھے پتہ ہے 4 پیج بنتے ہیں. تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے خضر حیات صاحب سے کہا کہ خضر صاحب اس پوسٹ کو ڈیلیٹ مت کیجیے گا. یہ جو اوراق آپ نے 2 4 5 لگائے ہیں یہ میرے کام کے ہیں، کیونکہ میں 7 سال سے لکھ رہا ہوں کیمل پور کے فسادات، کیمل پور کی پرانی بلڈنگز، کیمل پور کے پرانے جو رسم و رواج، دیوالی، بسنت، دسہرا، یہ سارے تہوار، گردوارے، مندر، یہ ہندوؤں کے اسکول، سکھوں کی عبادت گاہیں، پرانے بوہڑ، یہ سڑکیں، یہ گلیاں، اور وہ کردار جو 1947 سے پہلے تھے، اور جن کرداروں پر کبھی کوئی کام نہیں. جونا سنگھ پر کوئی کام نہیں ہوا تھا، پنڈت گوپال پر کوئی کام نہیں ہوا تھا. اور میرے رابطے سینٹرل پنجاب میں بھی ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر بھی ہیں. جب یہ خبر پھیلی تو لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھا کام کرتے. تو جب یہ اوراق ملے، اب میں اوراق آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں نے ان کا پرنٹ لیا، اور میں نے یہ دیکھیں. جی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی دکھا دیجئے کہ یہ اوراق کیا ہے. ہادی صاحب، ان کا نام احتشام صاحب ہے. جی اور یہ مجھے پتہ چلا ہے نور فارمیسی ہے ادھر. میں ایک منٹ، نور فارمیسی ہے ادھر پیٹر لین کے ساتھ. میں جی جی ان کے پاس گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہادی صاحب کون ہیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ میں تو انہیں سمجھ رہا تھا کہ باہر سے ہیں. تو وہ ہادی صاحب تو اپنے شہر کے نکلے. ٹھیک ہے، ہادی صاحب کو پیش کردہ اوراق یہ دیکھیں. جی شکریہ خضر حیات. کیمرے کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں تو زیادہ مناسب شکریہ دیکھنے والوں کے لیے بھی رہے گا. خضر حیات، امریکہ، اپریل 2024، اور امریکہ میں رابطہ ہوا. ٹھیک ہے جی. اب یہ اوراق ہیں جی. یہ اگر 14 پوائنٹ میں لکھیں تو یہ 5-6 پیجز ہی ہیں جن پر یہ مجھے اتنا الزام. میری 272 صفحات کی کتاب کو جو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے 5 صفحات کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. جی ان کا ظاہر گریوانسز بھی یہی ہے کہ
یہ آپ نے جو جو شائع کیے ہیں، جو جی جی اوراق جی ان کے شائع کیے ہیں، جی جی وہ اور ان کا وہ ان نہیں کے ہے علم میں نہیں تھے، تو یہ کہہ اصل رہے ہیں. اصل مسئلہ پتہ کیا ہے عقیل صاحب؟ میں اس چینل کی وساطت سے گزارش کروں گا کہ جب تک پورا قضیہ کسی کے سامنے نہیں آتا نا، ہادی صاحب نے کتاب پڑھی ہے؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے کہ انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا. ہادی صاحب اور نے اگر کتاب پڑھی ہوتی، اگر انہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہے تو میں یہ جی میں سمجھتا ہوں ہادی کہ صاحب کا دیکھیں، میں ہادی صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، اتنے دھیمے مزاج کے آدمی اتنے خوبصورت آدمی، اور میرے پاس یہ دیکھیں میرے پاس موبائل ہے، ہادی صاحب کے ساتھ میرا رابطہ جو ہے اوپر، میں آپ جیسے ملنگ آدمی کے ساتھ بہت خوش رہ سکتا ہوں، آپ بہت کیمل پور کے حوالے سے آپ بھی عاشق ہیں، میں بھی عاشق ہوں، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہادی صاحب کا ہے، میں نے لکھا. اور اس میں ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے، ہادی صاحب سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید کیمل پور کی تاریخ اور فسادات پہ میں کبھی بھی اس طرح نہ لکھ پاتا. یہ 4 صفحات کی بات کر رہا ہوں، یہ 4 صفحات کی. یہ براہ راست آپ نے ان سے گفتگو کی. جی جی ہادی صاحب سے میں نے کی. تو پھر میں نے کہا اپنا نمبر بھیج دیں، اپنا نمبر بھیج دیں. پھر انہوں نے اپنا نمبر بھیجا، نمبر میرے پاس ہے. پھر ہادی صاحب کے ساتھ میرے ساتھ فون پہ رابطے ہوتے رہے. میں نے انہیں کہا کہ میں 7 سال سے کام کر رہا ہوں، فسادات پہ بھی ہے، کمل پور پہ بھی ہے، جھوٹے کلیم کی کہانیوں پہ بھی ہے. وہ بہت خوش ہوتے تھے. میں نے کہا کہ وہ آپ نے وہ کسی آپ کی ڈائری ہے، اور ڈائری آپ کو میں بتاؤں، ایک شیخ عابد صاحب ہیں، اسٹیشن پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ کنیز فاطمہ اور شمیم اور یہ سارے یہ تو عابد صاحب کی بہنیں ہیں. تو میں عابد صاحب کے پاس گیا. عابد صاحب نے کچھ اتنی خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. مجھے شیخ غیاث صاحب نے کہا کہ میں نے بات کی ہے، لیکن وہ کہتے کہ ہر سکھوں کی اب کیا باتیں کرتے ہیں ہم. انہیں رات گئی بات گئی. تو میں مایوس ہو گیا. پھر میں سی 124 125 وہاں تک بھی میں پہنچا. اچھا یہ وہ تھے جہاں پر مہرو یا شمیم فاطمہ کنیز فاطمہ جہاں رہتے. میں تو وہاں پر جا کر روتا تھا. میں تولہ رام کے سامنے کھڑا ہو کر رویا ہوں. مجھے کیا ہے کہ کیمل پور کے عشق میں مجھے عشق تھا تو رویا ہوں نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، میرے آنسو نکلے ہیں. میرے احباب گواہ ہیں کہ آپ جب میں نے امرتا کی نظم پڑھی کہ ایک روز تھی پنجاب دی کہ تو لکھ لکھ مارے وین لکھاں تیاں روندیاں تے تینوں وارث شاہ نو کہن. تو آج تو لاکھوں بیٹیاں آج بھی رو رہی ہیں، لاکھوں بیٹیاں. اس وقت بھی میں رویا تھا، اسٹیج پر بھی میں رویا ہوں. جی بالکل، وہ تو سب کیا نے دیکھا. میں جو روتا تو ہوں. اصل میں سوال یہ ہے کہ ایک ادب کے طالب علم کی حیثیت سے، ایک تحقیق اور تنقید کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ جب بھی کوئی مندرجات کسی کتاب میں شامل کیے جاتے ہیں تو اس کے حوالہ جات جو ہیں ان کا تذکرہ کرنا اور اس کا ذکر کرنا یہ لازم ہوتا ہے. اخلاقی طور پر بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا اعلان کریں کہ آپ نے یہ مندرجات جو ہیں وہ کہاں سے لیے ہیں. تو کیا آپ نے اس کے اندر یہ شامل نہیں کیے ہیں اس کتاب کے اندر، خصوصاً یہ جو ہمارے کنٹروورسی ہے جن اوراق سے متعلق، جو قضیہ جی جو قضیہ ہے، جی تو اس سے متعلق آپ نے کچھ نہیں لکھا؟ جی تو یہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے جو میں نے پڑھی ہے لیکن میں نے ظاہر ہے اس حوالے سے اس کو نہیں دیکھا، تو آپ مجھے وہ بتا سکتے ہیں؟ جی عقیل صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں نے جو کچھ کام کیا ہوا تھا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے. اس میں دیکھیں کہ ہادی صاحب کا نام شیخ سعید احمد جان نام ہے ان کا، وہ جن کا نور فارمیسی ہے. تو پھر نیچے ہادی صاحب کا نام ہے کہ ہادی صاحب بھی اس میں شامل ہیں. یہ میری یاداشت ہے. درست. ٹھیک ہے جی. اور اب میں بتاتا ہوں، اگر آپ ایک کتاب لکھتے ہیں، میں اس کتاب کے مندرجات اٹھاتا ہوں، اگر میں یہ حوالہ ہی نہیں دیتا کہ میں نے کہاں سے لیے ہیں، تو دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں. جی بالکل، اسی کو ادبی بددیانتی بھی کہتے ہیں، اور یہ سرکے میں بھی ایسے ہی یہی شمار ہے. چوری ہے، یہ چوری ہے، بالکل چوری ہے. بالکل بالکل چوری تو ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہی آپ کے اوپر ایک تھوڑا سا ہے، وہ اگر آپ مجھے ہمیں دکھا دیں اگر کچھ ایسا اس کتاب میں ہے، تاکہ ایک جگہ پہ نہیں لکھا میں نے. سننے والے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جو طرفین کے لوگ بھی ہیں وہ بھی اس بات کو جان سکیں کہ آپ نے کیا یہ دیانتدارانہ طور پر ان صفحات سے متعلق گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہے. ہادی صاحب میرے بڑے بھائی، مجھے پتا ہے وہ بولتے ہیں میں مزاق کیا ہوتا ہے انسان کو.
جب انسان کو پتہ چلے کہ یہ میرے 4-5 صفحات جو ہیں یہ ایک بک میں لگ گئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میرا نام ہی نہیں ہے، تو یہ غصہ ان کا فطری ہے اور مجھے اس بات پہ کوئی رنج نہیں ہے کہ ان کو غصہ آیا، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ آیا۔ اب میں آپ کو 2 حوالے بتاتا ہوں۔ جی ہادی صاحب کا ایک مضمون ہے ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب کے، ٹھیک ہے مناسب جی، ان کا مضمون یہ میرے پاس ہے، جی یہ میرے پاس ان کا مضمون ہے ہادی صاحب کا، یہ اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے تحقیق و تدوین ہادی صاحب، یہ ہے، جی مناسب ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں سب سے پہلے اس کو حل کرتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے جی 39، صفحہ نمبر 39 ہے۔ یہ ایک ڈپٹی کمشنر تھے کمل پور کے بی این بوسورتھ اسمتھ، ہادی صاحب نے ان پر لکھا ہے، ان کا ایک مضمون ہے اس ان کے کا اوپر ایک مضمون ہے، انہوں نے لکھا ہے اور میں نے وہ مضمون جب میرے پاس پہنچا، میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے، جی جی ہم نے جی بالکل میرے پاس پہنچا ہے، جی جی ٹھیک ہے جی۔ اس میں کچھ باتیں متعلقہ نہیں تھی تو وہ میں نے چھوڑ دی، لیکن میں نے جی وہ ظاہر وہ جب جی کیمل پور چل رہا تھا اور اس سے میں نے متعلق جو گفتگو ہوگی صرف وہی شامل کی جائے گی کمل پور جی ٹھیک۔ اچھا اب یہ مضمون جہاں پہ ختم ہوا وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے 4، تحقیق والے جانتے ہیں کہ یہ 4 نمبر کیوں لگا ہوا ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے اس یہ کی حاشیہ ہے جی اور یہ آخر پر اس کا اور اب ذکر میں ہوگا اب کہ میں یہ کس سے آخر میں چلا جاتا ہوں، جی اب میں جی آخر میں چلا جاتا ہوں پہلے چیپٹر کے 4 میں کیا میں نے لکھا ہے، یہ 4 ہے، یہ میں نے لکھا ہے مضمون اٹک کا معمار بی این بارسورتھ تحقیق و تدوین یعنی از ہادی صاحب، ٹھیک ہے یہ ہادی صاحب کا ہے جی جو میں نے یہاں پر لگایا ہے، جی بالکل ایسے حالانکہ ہی یہ یہ قضیے یہ بات تدوین اصول تدوین میں شامل ہے جی کہ جب آپ تدوین جی کرتے ہیں تو اس کا حوالہ نمبر جو ہے وہ آخر میں درج کیا جاتا ہے اور یہ اس قضیے میں شامل نہیں، ہادی صاحب جی کو اس جی بات کا ابھی تک علم نہیں ہے، نہیں تو اس پر بھی وہ بات ضرور کرتے جی جی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مہرو کی ڈائری پر، جی جو بنیادی قضیہ ہے جو کنٹروورسی ہے آج کی اور فیس بک کے اوپر اس پر کافی لوگ جو ہیں وہ آپ کے احباب بھی مجھے دکھائی دے رہے ہیں، کچھ لوگ تھے جو آپ کے دوستوں میں ہم نے تو آپ کے ساتھ چائے پیتے ہوئے دیکھا وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ادبی بدیانتی آپ نے کر دی، تو وہ اس کا جواب تو ہمیں ملنا چاہیے کہ آپ نے یہ بدیانتی کیوں کی ہے۔ میں اپنے ان بہت قریبی دوستوں سے متعلق 2 شعر اگر پڑھ دوں، جی بسم اللہ۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو، اور ایک اور شعر ہے جی کہ میرے خلاف گواہی میں پیش پیش رہا، واہ میرے خلاف گواہی میں پیش رہا وہ شخص جس نے مجھے جرم پر ابھارا، کیا کہ واہ واہ بہت اچھا شعر، یہ سارے مسودے انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، اچھا دیکھے ہوئے تھے، تو اس ہر کے آدمی نے باوجود دیکھا ہوا ہے، ہر آدمی نے، تو اس کے باوجود پھر انہوں نے میں بیچ بازار میں بیٹھتا ہوں اور آج سے نہیں میں 30 سال سے بیٹھ رہا ہوں، اس کے باوجود جو کمنٹ کیے ہیں لوگوں نے، جی جی وہ جو مجھے غیر ادبی لوگ ہیں حیران کر رہے تھے عام آدمی کی بات نہیں جی کر رہے، جو ادیب خود کو ادیب سمجھتے ہیں اور میں بھی انہیں ادیب سمجھتا ہوں، جی وہ بھی ادیب ہیں۔ اچھا یہ قضیہ ہے مہرو کی ڈائری کا، اب اس پہ آ جاتے ہیں جو سر دست میرے لیے لوگوں نے پریشانی کا باعث بنا ہے۔ اچھا یہ ہیں وہ 4-5 صفحات، یہ چھوٹے چھوٹے سے، اگر 14 کے پوائنٹ میں ان کو لکھتا تو یہ میرے خیال میں 3 رہ جاتا، اب 3-4 صفحات کی وجہ سے میری 272 صفحات کی کتاب پہ پانی پھیرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، یہ تو یہ وہ کتاب جس کو دنیا مان رہی ہے، آج کینیڈا سے، امریکہ سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، ہر جگہ سے اس کتاب کو سراہا جا رہا ہے، اس کو مانگا جا رہا ہے، اس کی پی ڈی ایف مانگ رہے ہیں، اس کو قیمتاً خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا یہ میرا کوئی کاروبار ہے؟ میں نے اس گھر کا میں نے کوئی آٹا چلانا ہے؟ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہ میرا کاروبار نہیں ہے، یہ میرا شوق ہے، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، اور میں تھوڑا اور جذباتی ظاہر ہے جذباتی یہ ہو جاتی ہے اس معاملہ کچھ غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ سے اس کی وضاحت طلب کر بہت سکیں۔ احترام کر رہا ہوں میں، آپ یقین کریں شیخ وقار عظیم صاحب نے جو باتیں میرے بارے میں کہی ہیں، جو شیخ حسن الدین صاحب نے کہی ہیں، جو سید مونس رضا صاحب نے کہی ہیں، جو سید جاوید اقبال صاحب نے، میرے پاس پلندے پڑے ہوئے ہیں، یہ اگر میں سارے کھول کر آپ کو دکھاؤں
7 سال کی محنت میں یہ کتنی گرمکھی کتنی ہے، انگلش کتنی ہے، جی جی اور کتنے لوگ اس میں شامل ہیں، جی اور اس میں اب میں کیا آپ کو بتاؤں، جی جی اس میں ایسے مضامین ہیں کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں وہ اگر میں چاہوں بھی تو میں نہیں چھاپ سکتا. تو میں نے شائع نہیں کی کہ میں صحافی نہیں ہوں، میں ادیب ہوں. میرا کام آگ لگانا نہیں ہے، میرا کام امن قائم کرنا ہے، بہت میرا کام اپنے وطن کی محبت کو اجاگر بالکل کرنا یہ ہے. اس دھرتی ہر کا ادیب کے خون میں یہ شامل ہے وطن کی محبت، اس دھرتی کا اور قرض میں نے اتارا. بالکل نیشنلسٹ ہوتا ہے. جی تو اچھا اب میں آتا ہوں اصل مسئلے جی کی مدعے کی طرف جی ہم آتے ہیں. ہادی صاحب کی پوسٹ سب نے پڑھی ہوئی ہے. جی ہادی صاحب نے مجھ پر، میرے بڑے بھائی ہیں، اور میں اس چینل کی وساطت سے یہ میں دست بست گزارش کر رہا ہوں. ہادی صاحب خدا را آپ پہلے مندرجات کو دیکھا کریں، پہلے کتاب کو پڑھا کریں، اگر پھر کوئی مسئلہ ہو تو اعتراض کیا کریں. آپ نے تو میری 7 سال کی محنت کو اس پہ پانی پھیرنے کی کوشش کی، پھر بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ لکھنے لکھانے کا عمل کبھی نہیں رکے گا، جی بالکل یہ کتاب بے شک آپ یہ ختم ہو جائے تو کیا میرا لکھنا بند ہو جائے؟ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. میں کیا کروں گا، میں نے کتنا لکھنا ہوگا، میں مر جاؤں گا، میرے بعد بھی لوگ لکھیں گے. اور میں یہ بات کرتا ہوں مہرو کی ڈائری پر. جی آخری بات ہے، جی یہ ڈائری ہے، یہ میرے احباب جو دیکھ رہے ہیں، آپ جو بیٹھے ہیں، یہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید، اور میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں، میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں نے ہادی صاحب کو کریڈٹ پیش کیا. جی آپ وہ چند لائنیں ہمیں پڑھ کے سنائیں گے تاکہ وہ جو جن تک یہ کتاب اصل میں حقیقت میں ابھی تک پہنچی نہیں ہے، تاکہ وہ بھی اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ آپ نے یہ جو ہے وضاحت جو ہے وہ جاری کی ہے، اور وہ لوگ جو ابھی تک اس کتاب کو نہیں خرید سکے ہیں یا ان کے پاس نہیں پہنچی ہے تو وہ بھی اس بات سے آگاہ ہو جائیں. اچھا میں یہ 2 پیرے پڑھ لوں جی بسم اللہ. تاکہ وضاحت ہو جائے اور اس کے بعد تمام ہو جائے، جی کیونکہ اعتراض اسی طرح. جی قدیم کے عملپور کے خد و خال تک رسائی اور فسادات سے متعلق واقعات کی چھان پھٹک کے دوران اچانک ایک ڈائری کے چند اوراق ملے. ڈائری نہیں ملی، چند اوراق آپ کو میسر آئے ملے، میرے پاس ہیں، جی جی وہ آپ نے دکھائے بالکل، جن سے روشن ہوا کہ یہ ڈائری کسی سکھ خاندان کی مہرو نامی لڑکی نے اس وقت لکھی جب قیام پاکستان کا نعرہ بلند ہو رہا. درج ذیل اوراق جہاں کیمل پور شہر کی پرامن فضا کو واضح کرتے ہیں، وہیں فسادات کا پس منظر بھی ہمیں دکھاتے ہیں. میں نے ان اوراق کا مطالعہ کیا، میں نے کہا تھا نا کہ شک تحقیق، جی بالکل مجھے شک پڑ گیا. جی اللہ ظاہر یہ بنیادی ہے، ظاہر کتاب میں اگر شامل ہونا ہے جی میری تو اس کی عمر تحقیق ضروری ہے. اتنی نہیں ہے، یہ موضوع 100 سال پرانا ہے. میں نے ان کا مطالعہ کیا اور اس میں شامل مندرجات جو تھے جیسے کنیز فاطمہ، شمیم، نسیم، C-125، C-124، اسٹیشن ماسٹر شیخ فتح الہی، شیخ محمد الہی، مرزا گاؤں کے کیلاش، مدن، منور آپا، نیک باغ اور مندر والی گلی، یہ کیا تھے؟ ان کی تصدیق کے لیے میں شہر کے بزرگوں کے پاس گیا جن کی عمریں اس وقت بھی 90 سال 100 سال، میں نے نام لکھے ہوں، ان سے رابطہ کیا، اور وہ چشمدید گواہ بھی تھے، بلکہ کیمل پور کے باسیوں اور شہر کی تاریخ سے بھی واقف تھے. انہوں نے تصدیق، اگر ہادی صاحب کی پیش کردہ یہ ڈائری وہ تصدیق نہ کرتے تو میں کبھی اس ڈائری کو اس کتاب میں شامل نہ کرتا. اچھا یہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ نہ لکھا ہوا تو میں اس کتاب کو آگ لگا دوں. ہادی صاحب آپ میرے بڑے بھائی ہیں. اچھا آپ نے یہ تحریر لکھ دیا کہ یہ جتنے بھی اوراق ہیں ہادی ہادی صاحب کی ڈائری سے آئے اور آپ نے ان کا نام درج کر دیا کتاب کے اندر کہ اصل متن جو ہے وہ ہادی صاحب کے پاس موجود ہے، اور ظاہر ہے جو طالب علم اگر اس کے اوپر مزید تحقیق کرے گا تو اس کتاب کے ذریعے سے وہ ہادی صاحب کے پاس ہی پہنچے گا کہ ان کا جو اوریجنل متن ہے وہ چونکہ ہادی صاحب کے پاس موجود ہے تو وہ ان کے پاس ہی جائے گا. اور اس کتاب کے اندر واضح طور پر یہ درج ہے جو انہوں نے ہمیں سنایا کہ ہادی صاحب کی وساطت سے یہ اوراق جو ہیں وہ طاہر رشید صاحب کے پہنچے ہیں، اور ان کا جو بنیادی سورس ہے وہ امریکہ سے خضر صاحب نے لگائی تھی. جی کس نے؟ خضر خضر حیات صاحب نے. اور ان کی پوسٹ کے ذریعے یہ تو باقاعدہ
یہ بھی آپ لکھ سکتے تھے کہ خضر حیات صاحب کی وساطت سے آپ کے پاس یہ پہنچے ہیں، جبکہ آپ نے تحقیق کر کے یہ معلوم کر لیا کہ اصل میں یہ خضر آزاد صاحب کے پاس نہیں تھے، یہ ہادی صاحب کے پاس تھے، اور آپ نے اس کو اس تحریر کا حصہ بنا لیا. اور آخری جملہ یہ ہے کہ شکر الحمدللہ یہ ڈائری کی تصدیق ہوتی گئی، لوگ کہتے رہے کہ ہاں یہ لوگ، پھر میں نے شامل کر دیا. اور آخری بات یہ دیکھو، یہ سکھ بھائی کی ایک تحریر ہے، یہ میں نے شامل نہیں کیا کتاب میں، یہ سکھ کی تحریر ہے، یہ میں شامل نہیں کر سکتا. ظاہر کچھ مطلب اس میں متن یہ ایسا ہوگا. کلیم کی کہانی ہے، یہ شامل نہیں ہے، یہ ایسی کلیم کی کہانی ہے جو میں شامل نہیں کرتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. جی جو میں نے بطور حدیث جی، ہم نے تو کیمل پور کے جی جو یہاں پر جذبات تھے اور جو جی احساسات تھے اس سے متعلق ہی اس کتاب کا حصہ بننا چاہیے تھا، اور وہ آپ نے تحقیق کے ذریعے آپ نے لکھا. تو جی ناظرین اور سامعین، آپ نے جو وضاحت ہے وہ آپ نے طاہر رشید صاحب کی زبانی بھی سنی، اور انہوں نے اپنی جو بہت سارے تحقیقی مواد ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور کتاب میں وہ مدرجات بھی جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں کہ جب یہ ڈائری کے جو صفحات ہیں یہ خضر حیات صاحب کی وساطت سے ان کو ملے، اور انہوں نے تحقیق کی کہ یہ جناب حادی صاحب کے پاس ان کا جو اوریجنل متن ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے ہی کتاب کے اندر انہوں نے تحقیقی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے ہوئے انہوں نے یہ جو اوراق ہیں وہ شامل کیے، اور دیانتداری کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا کہ یہ جو اوراق ہیں یہ جو پوئٹسی ہے یہ جناب ہادی صاحب کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ جو متن ہے ایک مضمون کا حوالہ دیا انہوں نے، اور اس کا بھی حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے جو حاشیہ لکھا اس کے اندر ہادی صاحب کے اس مضمون کا حوالہ دیا کہ یہ جو تحریر کے یہ جو مدرجات ہیں یہ کہاں سے لیے گئے ہیں. تو میں آپ جتنے بھی دوست ہیں دیکھنے والے سننے والے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بڑی باریک بینی اور زیرت نظری کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور فیس بک کے اوپر جو ایسی پوسٹ لگ جاتی ہے ظاہر ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام لوگوں میں شامل ہیں، اور ان کا بھی ایک جذباتی وابستگی ظاہر ہے اس موضوع کے ساتھ رہی ہے. تو یہ ایک جیسے کہ طاہر رشید صاحب نے کہا کہ یہ ایک فطری بات ہے، اور انہوں نے اس بات کا گلہ نہیں کیا ان سے عادی صاحب سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، بلکہ انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس بات کو واضح کیا جائے، اور ہم نے ان سے باہتمام جو ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے ان سے وقت لیا تھا کہ آپ اس موضوع پر یقینی طور پر ہمیں وضاحت جاری کریں، کیونکہ یہ ہمارا بطور طالب علم جو سننے والے دیکھنے والے جو پڑھنے والے ان کا حق ہے کہ ان کو جو حقائق ہیں ان سے آگاہی ہونی چاہیے، اور ایک اہم موضوع پر یہ کتاب ہے جس کو کم از کم کنٹروورسی کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بڑے بھائی ہیں ہادی صاحب، احتشام صاحب ان کا نام ہے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے مجھے کچھ وضاحتیں کرنی پڑ گئیں. اور ہادی صاحب بہت اچھے اور خوبصورت آدمی ہیں، دھیمے مزاج کے. میری فون پر ان سے بارہا بات ہوئی ہے، اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں کمل پور سے کام کر رہا ہوں. فسادات کا تو چیپٹر تھوڑا سا ہے، باقی کتاب تو قدیم کمل پور کی تاریخ اور کلیم ہے. تو باقی جو میں تو کسی کو نہیں سمجھتا کہ کوئی میرا فین ہوگا، اور انہوں نے جو میسیجز کیے ہیں اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ یہ کتنے مشکل کام ہیں. بڑی آسانی سے لوگ ایک جملہ لکھ دیتے ہیں کہ بددیانتی ہے، جی چوری ہے، یہ ہے. کچھ چوکیدار بھی ایسے کہہ رہا ہے، اور وہ جو ایک چپڑاسی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے، اور جو ایک ریڑھی پہ جو امرود بیچ رہا ہے وہ بھی لکھ رہا ہے. تو ان پہ کوئی دکھ نہیں ہے. مجھے دکھ ان ادیبوں پر ہے، وہ جو میرے ساتھ پلے بڑے ہیں، جو میرے ساتھ 30 سال تک جنہوں نے ریاضت کی ہے، اور میں ایک ایک کا نام جانتا ہوں اور ایک ایک کو میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کمنٹ کر کے، انہوں نے یہ جملے لکھ کر میرا دل دکھایا ہے. میں ہادی صاحب نے میرا کوئی دل نہیں دکھایا. ہادی صاحب نے تو میرے لیے تو یہ روشنی کا استعارہ ہے. ہادی صاحب انہوں نے مجھے روشنی دی ہے کہ دیکھو اپنے دوستوں کو، یہ تمہارے دوست. اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے میں اس کہانی سے بھی واقف ہوں. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات.
جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس بیان کے بعد، اور فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہوئے عقیل ملک کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔